अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें ख़त के मंदरजात समेत इसके मुख्तलिफ आइनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जजेस ने अदलिया में इदारों की मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक ख़त लिखा। ख़त के मतन में लिखा है कि अदालती उमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकाना अदलिया की आज़ादी कम करता है। एक जज के बेडरूम के खुफिया कैमरे की मदद से रिकॉर्डिंग की गई। जज साहिबान ने अपने ख़त में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी के 2018 में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा है कि इसका दायरा कार वसी होना चाहिए कि कहीं अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही, और यह भी तहकीकात होनी चाहिए कि सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना रियासती पॉलिसी तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इस खत में मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट बार्स ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, जबकि तहरीक इंसाफ भी जुडिशल कमीशन की तश्कील और इस मामले पर ओपन कोर्ट समाअत का कह रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान का ये कहना है कि ख़त अदालती तारीख में एक टर्निंग पॉइंट है। इमरान खान के खिलाफ दबाव के तहत किए गए गैर कानूनी करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ीक इस खत की टाइमिंग पर सवालात उठा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ख़त लिखने वालों का ज़मीर 5 साल बाद अचानक क्यों जागा। दबाव डालने वालों को सज़ा देने का इख्तियार जजों का था। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक, अदील सरफराज और आमिर सईद अब्बासी। हसनात, अदलिया में तकसीम का तासुर तो काफ़ी अरसे से है, ये ख़त अदलिया के अंदर कहीं किसी ग्रुपिंग का नतीजा तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ग्रुपिंग है सच। देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं मेजॉरिटी, वो बड़े अरसे से इतलात आ रही थी कि वो उनको शिकायत है कि उनके मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको गाए बगाए वो बताते भी रहे, तो उन्होंने इस पे कोई नोटिस नहीं लिया। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अब आ गया है। तो क्योंकि अगर आप देखें, ये वो जजेस हैं 6 जिनमें मेजॉरिटी को जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपॉइंट किया, उन्होंने नाम इनके इनिशिएट किए थे। जस्टिस बाबर सत्तार जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के वकील रहे हैं, और ये अगर देखा जाए तो जो अदलिया में तकसीम है नजरियाती, उसमें तो ये वही कैंप है जो सुप्रीम कोर्ट में ड्राइविंग सीट पे जजेस बैठे हैं, उन्हीं के ये करीब जजेस हैं। अच्छा। रहे हैं। तो ये वो उमर अता बंदयाल और साकिब निसार के करीब नहीं, ये वो कैंप नहीं है। ठीक। तो अगर देखा जाए, और मेरा ख्याल है कि ये जो खत लिखा गया है, ये इंतजार कर रहे थे कि शौकत सिद्दीकी साहब के केस में क्या फैसला होता है। उसमें ये था कि इस किस्म के इल्जाम थे और सबको ये था कि जी इंक्वायरी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बिल्कुल नजरअंदाज किया कि जो ऑफिशियल्स मिले जज साहब को, किस कैपेसिटी में मिले, जज साहब किस कैपेसिटी में मिले, जजमेंट बिल्कुल खामोश रही। तो इस वजह से इन जजेस ने जो है वो इन खत लिखा है कि इन हालात में हमें बताएं, गाइडलाइन करें, दें कि जी क्या करना चाहिए। और मेन मकसद ये था कि इशू ताकि हाईलाइट हो। अब बहुत से हुकूमती लोग हैं वो कह रहे हैं जी टाइमिंग जो है वो ये इतना लेट क्यों ये किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है वो हम देखते हैं कि अदलिया में भी तब्दीली आ रही है नज़र, और अदलिया हम देखते हैं कि अगर दबाव भी रहे तो वो कुछ महीनों के लिए दबाव रहता है। हम पनामा केस में भी देखते रहे हैं, उन दिनों में भी जो है वो 5-6 महीने किसी को जमानत नहीं मिल रही थी, इसी तरह की सूरत था। लेकिन बीच में फिर हम देखते हैं कि जजेस जो हैं वो डिफेंस शो करते हैं और वो अपनी वो जो है वो अथॉरिटी मनवाते हैं। यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है। अच्छा, आमिर सईद अब्बासी साहब, ये जरा बताइएगा कि आप भी तवील अरसे तक आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार रिपोर्टर भी रहे हैं, ये बताइए कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये इस्लामाबाद के जजों ने ख़त लिखा है, उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से अगरचे कोई वाज़ेह बात नहीं की, लेकिन इस ख़त में कुछ इशारे ऐसे ज़रूर पाए जाते हैं कि चीफ जस्टिस शायद अपनी कोर्ट को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है? भी हमने इनके साथ काम किया, और तमाम वो लोग थे जो जज नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने
انہوں نے مجبور کیا کہ یہ آئیں اور سرو کریں اسلام آباد کی عدلیہ میں، اور ان کے آنے سے عدلیہ میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. تو یہ وہ ججز ہیں جن کو کہہ لیں کہ زبردستی لایا گیا تھا اس فیلڈ میں، حالانکہ وہ بہت خوش تھے. اپوائنٹمنٹ کے بعد جب تک جسٹس اطہر من اللہ رہے یہاں پر تو بہت اچھا نظام چلتا رہا، لیکن جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آئے تو یہ کچھ شکایات بڑھنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہ ایک پورا جو شکایات کا سلسلہ تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دو ججز کرتے کرتے یہ پھر 8 میں سے جو 6 ججز ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. ایون جو 7ویں جج ہیں وہ بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ اسی طرح کی رائے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دستخط نہیں کیے. لیکن اس میں اگر ہم ان کے کنڈکٹ کو بھی دیکھیں تو یہ تمام جو ججز ہیں یہ اپنی جو فیلڈز ہیں ان کے بہت ایکسپرٹس ہیں. اگر آپ بابر ستار صاحب کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن اور ٹیکس میٹرز کے بہت ایکسپرٹ ہیں. تو یہ جو ان کو شکایات آتی رہی یہ گاہے بگاہے اپنے چیف جسٹس کو بتاتے رہے، لیکن جب چیف جسٹس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر یہ معاملہ اب سپریم کورٹ چلا گیا. تو ابھی بھی یہ جو ججز ہیں مجھے یہ پتا تھا کہ ان میں سے کچھ ججز ایون ریزائن کرنے کے اوپر تیار تھے، لیکن پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر اپنا جو حق ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ کو حلف دے رکھا ہے آپ نے، اس کے تحت آپ نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اس میں سے 2 ججز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بالکل تیار تھے ریزائن کرنے کے لیے، لیکن انہیں کہا گیا کہ نہیں وہ ریزائن نہ کریں، بلکہ کہا گیا سے مراد کا مقابلہ کہنے والا کوئی دوست تھا یا اوپر سے تھا، نیچے سے تھا، دائیں بائیں سے تھا، کہاں سے تھا؟ حبیب صاحب آپ بھی جانتے ہیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریزائن کیا جاتا ہے. کچھ پھر مشورہ دینے والے دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. لہٰذا انہیں جو سینئر ہیں اور کچھ دوست ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں آپ نے سسٹم کے اندر رہ کر اس کی فائٹ کرنی ہے. تو لہٰذا یہ جو 6 ججز ہیں ان کی طرف سے جو مشترکہ طور کے اوپر جو آج جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کی ہم کافی عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ یہ بات چل رہی ہے، لیکن پھر تمام نے مشترکہ طور کے اوپر جب یہ فیصلہ کیا تو اب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے. لیکن ابھی بھی یہ ججز جو ہیں اگر انہیں خطرہ یہ تھا کہ انہیں ریموو کر دیا جائے گا تو دے آر ریڈی، وہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں. عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کا ریاکشن کیا آپ فورسی کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر معاملے میں؟ سر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو کافی اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اس کے ہی آفٹر ایفیکٹس کو ہم دیکھیں، گزشتہ روز جب یہ خط آیا اس کے بعد سب سے پہلے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو طلب کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس کے بعد آج صبح اٹارنی جنرل اور بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر قانون بھی چیف جسٹس سے ملے، اور اس کے بعد 4 بجے پھر ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ججز صاحبان کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور سپریم کورٹ کو ایک اسٹرانگ میسج اس پر دینا ہوگا. اور ایک بڑا ہی اہم موقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، یا پاکستان کی جو عدلیہ ہے اوورال اس کے پاس، کہ اپنے جو اپنا ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کر سکیں. اور اس میں مختلف تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں. ممکنہ طور پر یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ جو سماعت ہے وہ کر لی جائے، از خود نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے، اور تمام ججز بیٹھ کر اس معاملے کو دیکھیں. اور دوسری جانب ایک رائے یہ بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہ معاملہ ریفر کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کافی سنگین قسم کی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الزامات ہیں، اگر گو کہ انہیں الزامات کی صورت میں نہیں مگر بتایا ضرور گیا ہے کہ کہاں کہاں چیف جسٹس عامر فاروق کو ہم نے آگاہ کیا مگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا، اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی کافی سارے سوالات اٹھے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماں سوائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جو ججز ہیں 7 ججز وہ تمام ہی سیم پیج پر نظر آتے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا گو کہ اس خط کے اوپر دستخط نہیں ہے، مگر گزشتہ سال مئی کے اندر جو خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق کے نام پر، اس خط پہ ان کے بھی دستخط موجود تھے، 7 ججز کے دستخط موجود تھے، اور وہ خط جو ہے وہ اس خط سے بھی کافی زیادہ اس کی لینگویج سٹرونگ تھی. تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، جیسا کہ اسداد صاحب نے کہا کہ اسی کے نتیجے میں اب ججز صاحبان نے یہ خط لکھا ہے، کیونکہ اس میں بھی عدالت نے اس اصل معاملے کو نظر انداز کر دیا ہے جس معاملے کے اوپر یہ تمام بحث شروع ہوئی تھی. جسٹس شوکت صدیقی کے ان الزامات کو نظر انداز کیا گیا ہے اور انکوائری نہ کرا کر انہیں برطرف کیا گیا، اور اب ایک مرتبہ پھر
ان الزامات کی انکوائری نہ کرا کر انہیں بحال کر دیا گیا ہے۔ اچھا حسنات، ججز کا یہ جو خط ہے ملک کے انتظامی امور کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، ہم سن چکے ہیں پہلے بھی کہ جو سابق چیف جسٹس ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز ملے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی نوٹس میں 1 سال پہلے سے یہ معاملات تھے، گو کہ زبانی ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو سچویشن اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ پہلو تہی ممکن نہیں ہے عدلیہ کے لیے اس معاملے سے۔ جی بالکل یہ تو ہے، لیکن ہم بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی کسی طرح ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ڈیمانڈ آئے کہ جی آپ انکوائری کریں۔ جب شوکت صدیقی صاحب کا کیس تھا تو اس وقت کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز تھیں انہوں نے خط لکھے تھے کہ جی اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے جو شوکت صدیقی صاحب نے الزام لگائے۔ اب جو 6 ججز کے الزامات ہیں یا جو بھی کلیم ہے، دعویٰ ہے ان کا، اس پہ حکومت کو چاہیے سب سے پہلے وہ جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لیٹر لکھیں یا خود جو ہے وہ کوئی ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے کہ جی ہم بالکل اس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ جو نون لیگ ہے ماضی میں ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی پاناما کیس میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی ہیں، اب جو ہے پی ٹی آئی وکٹم ہے، ماضی میں نون لیگ وکٹم تھی، تو لیکن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ڈیوائیڈ ہے اسی طرح ہی قائم ہے۔ جو نون لیگ کے قریبی جو وکلاء ہیں یا اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان ججز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی ہے وہ ان ججز کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ وہی جہاں نظریاتی ڈیوائیڈ جو جن صحافیوں کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرو نون ہے وہ ان ججز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو پرو پی ٹی آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو پروو کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور ریلیونٹ اتھارٹیز کو جو ہے وہ سب سے پہلے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی یہ سیریس ایلیگیشن ہے، ہمارے بڑے ادارے جو معتبر ادارے ہیں اور پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پروو کیا جائے، لیکن حکومت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں خاموش ہے اس حوالے سے۔ اور سپریم کورٹ کے ججز تو ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن یہ سب سے بڑا برڈن جو ہے حکومت اور ریلیونٹ اداروں پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزانوریٹ کریں اس قسم کے الزامات جو ہیں۔ اور یہ اس میں کیوں ماضی میں جیسے میں نے بتایا کہ شوکت صدیقی صاحب پہ جب الزام لگا تو فوری جو ہے وہ اداروں کی طرف سے جو ہے وہ آ گیا تھا کہ جی اس معاملے کو پروو کیا جائے، لیکن اس دفعہ خاموشی ہے۔ تو عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سپریم کورٹ کے اندر بھی تقسیم کا ایک تاثر ہے، جو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کچھ ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کے کیمپ کے نہیں ہیں بلکہ سابق چیف جسٹس کے کیمپ کے ہیں، تو کیا اس معاملے میں یہ تقسیم بھی اس معاملے کو متاثر کرے گی؟ دیکھیے حبیب صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کسی حد تک جس طرح آج میں نے اسلام آباد بار کے لوگوں سے بات کی، سپریم کورٹ بار کے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، پاکستان بار نے تو خیر بہت لمبی ڈیٹ دے دی، لیکن ان جنرل جوڈیشری کے تمام آرگنز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم کہ ابھی ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہمیں اپنے نظریاتی اختلافات سے بالا ہو کر اپنی ادارے کو بچانا ہے، اور ادارے کے جو حقوق ہیں یا ادارے کے جو رائٹس ہیں یا ادارے کی جو انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو ساکھ ہے ہمیں اس کو بچانا ہے۔ تو میجورٹی آف جو لوگ ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں ان سے بالا ہو کر ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے اور ونس فار آل اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، ورنہ جو عوام کا اعتماد ہے ادارے کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عدیل، آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ایک خاص طرز فکر کے حامل ہیں، یہ خود بھی خطوط لکھتے رہے ہیں، جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے آپ نے تحفظات خطوط کے ذریعے بیان کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ جو ان کے ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کا بہت زیادہ یا کچھ فائدہ کسی نہ کسی درجے میں موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو پہنچا ہے، یا اس سے پہلے جب یہی پی ڈی ایم کی شکل میں حکمران تھے تو اس وقت بھی پہنچا ہے۔ تو اب ہم کیا دیکھیں کہ کیا جس طرح حکومت کے کچھ اعضاء ان ججز پر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب کے ذہن میں یا چیف جسٹس وہ طرز فکر اختیار کریں گے جو پہلے ان کے ناقد کہتے ہیں، یا ایک بالکل ایک نیا راستہ لیں گے؟
میں نے بڑے احتیاط سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اس وجہ سے کچھ اٹک بھی رہا ہوں. میں بھی تھوڑا سا اٹکوں گا اور احتیاط سے کوشش کروں گا. دراصل معاملہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بے شک یہ ایک نادر موقع ہے. گزشتہ چند ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھے ہیں, کافی زیادہ تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے وہ کافی حد تک درست بھی ہے کہ جو حکومتی اس وقت سیٹ اپ ہے ان کو فائدہ بھی پہنچتا نظر آتا ہے ان کے فیصلوں سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ الزام نہیں لگا رہے, یہ تاثر ایک ضرور بہرحال عوام میں عام ہے. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جج ہیں جن کو جب یہ 6 ججز جسٹس عمر عطا بندیال سے ملے تھے, اس روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے ان سے بھی ملے تھے. اور یہ بات آج بھی ہو رہی ہے کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود طویل عرصہ گزر چکا ہے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیوں کر اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا, اور اب جا کر اگر انہوں نے نوٹس لیا ہے تو وہ کیا کریں گے, یہ تو اب جو اعلامیہ ہوگا اس میں مزید بھی واضح چیزیں ہو جائیں گی. مگر بہرحال جو اس وقت اکثریت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ شاید ان کی رائے چیف جسٹس کی جو رائے ہے اس سے مختلف نظر آ رہی ہے. جہاں تک عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اور جو انٹرفیرنس کا معاملہ ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز صاحبان کی جانب سے بھی بارہا یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس مداخلت کو کسی بھی صورت میں ختم کرنا ہے. یہ اب معلوم ہوگا کچھ ہی دیر میں کہ اصل میں فیصلہ کیا کیا جاتا ہے. حسنات آپ بتائیے احتیاط کے ساتھ کہ آپ کی کیا توقع ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ دیکھیں ہم اگر ان کے 6 مہینے دیکھیں تو اس میں تو ان کا مثالی تعلق رہا ہے موجودہ حکومت اور بار کے ساتھ, اور شاید ہی میرے 15 سال میں میں نے دیکھا ہے کورٹ رپورٹنگ میں کبھی اس طرح عدلیہ اور ایگزیکٹو میں ہم آہنگی نہیں رہی جتنی اب 6 مہینے میں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسنات ملک, عدیل سرفراز اور عامر سعید عباسی, آپ تینوں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, آپ نے ان تینوں کی توقعات کے بارے میں تو پوچھا, آپ کی کیا توقع ہے؟ انکوائری تو چلیں شروع ہو جائے گی جیسے حسنات کہہ رہے ہیں کہ اب اس معاملے سے آپ اس معاملے کو اگنور نہیں کر سکتے, لیکن کیا منطقی انجام تک پہنچے گا یہ معاملہ؟ عظمیٰ, سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ منطقی انجام کیا ہے. کیا منطقی انجام صرف کسی انکوائری کی انیشیشن ہے, یعنی اس کا شروع کرنا ہے, یا منطقی انجام یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو شکوہ پیدا ہوا ہے بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو شکوہ پیدا ہوا ہے کہ ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا ان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کا پریشر ہے, تو اس پریشر کو ختم کرنا ہے. اب یہ 2 چیزیں ونس فار آل. اب یہ 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے بظاہر اب تک کہ جس میں ایک جج کو اگر شکایت پیدا ہو تو وہ کیا کرے. یعنی شوکت عزیز صدیقی صاحب کو شکایت پیدا ہوئی تھی, انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اپنے تمام تر الزامات انہوں نے لگا دیے, اور وہ ظاہر ہے وہ اس وقت, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے. اب ان کا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں بھگتنی پڑی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی, اور پھر انہیں نوکری ان کی چلی گئی, اور اس کے بعد اب آ کے انہیں ریٹائرڈ جج کنسیڈر کیا گیا. اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے چیف جسٹس ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو دریافت کیا تھا وہ ہے خطوط لکھنا, کہ آپ اپنے تحفظات کا اظہار اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کے کر دیتے ہیں, یا آپ سیکٹری لا کو خط لکھ کے کر دیتے ہیں, یا آپ اپنا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو بھی آپ سے اوپر جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں جو بھی سینئر ہے اس کو اپنے خط میں تحریری طور پر اسے مخاطب کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے تحفظات ہیں, یہ میرے کنسرنز ہیں. اس معاملے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی بالکل درست انداز میں ججوں نے کام کیا ہے, یعنی ایک تو ایک آدمی نہیں ہے, 6 جج, 6 لوگ, ٹھیک ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 80% جو عدلیہ ہے, 8 میں سے 6 لوگ, بلکہ 7ویں بھی ہم خیال ہیں, وہ تو بتا رہے تھے ہمیں حسنات اور عدیل, تو یعنی 90% جو عدلیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان کے کام میں کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ آ رہی ہے, اور ایگزیکٹو کی طرف سے آ رہی ہے. تو ایک تو اس کا نتیجہ فوری طور پر جو ہوگا, جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ when you are threatened expose the threatener, جو آپ کو دھمکی دے رہا ہو آپ اس کا نام لوگوں کو بتلا دیں. تو سب سے پہلے تو ججز نے یہ کیا, ججز نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے, اور انہوں نے دھمکی دینے والوں کا نام
پورے پاکستان کو بتا دیا جی ایک تو یہ کام ہو گیا تو لہٰذا وہ دھمکی تو ختم ہو گئی. ہاں اب اس دھمکی کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی نا. اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ کیا یہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا انسٹیٹیوشنلی آئندہ کے لیے سارے کی ساری عدلیہ اپنے گرد کوئی ایسی فائر وال کھڑی کرتی ہے؟ وہ ہوگا اصل معاملہ. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس خط میں بھی لوگوں کے پرٹیکولر نام نہیں, متاثرین کے نام ہیں, کرنے والوں کے نام نہیں, مرتکب جنہوں نے ارتکاب کیا ہے اس طرح کی غلیظ حرکت کا ان کے نام نہیں. وہ جنرل جی وہ ایک عمومی سی بات ہے. تو اب ان کا سراغ لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک جج صاحب کے کمرے میں اگر کیمرہ پہنچ گیا ہے, ان کے بیڈ روم میں اگر کیمرہ پہنچ گیا ہے تو بھائی اس کا سراغ لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں. ہاں بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ایک جج صاحب کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا اور ان سے ایک ویڈیو بنوائی گئی تو پھر ان کا سراغ لگانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اب یہ کام ظاہر ہے کوئی ایک انڈیویجول جج نہیں کر سکتا. ہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اگر ہم یہ توقع رکھیں تو یہ بیجا نہیں ہوگی. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں بالکل اس طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں جیسے فیض آباد دھرنا کیس میں انہوں نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کا پیچھا کیا ہے, جی تو اس طریقے سے ایک اسٹریٹجی بنا کے ساری عدلیہ مل کے اس کو آگے لے کے چلتی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہمارا مستقبل روشن ہونے جا رہا ہے. اور یہ وقت بڑا اچھا ہے کہ عدلیہ میں جو ایک تقسیم کا تاثر ہے اس طرح وہ بھی ختم ہو جائے گا. جی عدلیہ میں تقسیم کا تاثر جو ختم کرنا ہے نا وہ بھی چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ بہت اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے جس طرح جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب گئے اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا, پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی, اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا, جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب بحال ہوئے. اب یہ سارے وہ فیصلے ہیں جن کے اوپر آپ بات کریں تو آپ کے ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں. اسی طرح بھٹو صاحب کا فیصلہ, آپ بھٹو صاحب کے کیس کو جب آپ نے 45 سال بعد کھول کے ایک اس کے اوپر فیصلہ سنا, ریفرنس پہ آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہیں اگرچہ, لیکن اب وہ فیصلے کی حیثیت بھی اختیار کر کے ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے کچھ ایک شیڈی سی پکچر تو بناتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی میں مجھے توقع ہے کہ ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی روایتی دلیری سے کام لیں گے جس کا اظہار انہوں نے ججوں نے بھی جس توقع کا اظہار ان ججز نے بھی کیا. آپ امید کا اظہار کریں اور امید پر دنیا قائم ہے. اس اہم معاملے پر ہم بریک کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر قانون جسٹس شبر رضا رضوی صاحب. ویلکم بیک ناظرین, اس اہم معاملے پر اب بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی صاحب. جسٹس صاحب, کچھ لوگ اس بات پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ججز کے احتساب کا فورم ہے. ایسی شکایات کے ازالے کے لیے کیا اس فورم سے رجوع نہیں کر سکتے ججز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پہلے سے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کئی ایشوز اٹھائے گئے تھے, یہ تو آپ نے دیکھا تھا یہ 1.5-2 سال کی مختلف ایکٹس کو سامنے لایا گیا ہے. اس قسم کی جو انٹرفیئرنس ہے ہم انفرادی طور پر سنتے آئے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے 6 ججز نے جو کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا وہ کولیکٹیولی سامنے لے آئے ہیں. یہ بڑا ان کا دانشمندانہ اور دلیرانہ اقدام ہے اور میں سب سے پہلے اس کی بہت تعریف کروں گا. یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور قوم کو کانفیڈنس میں لے کے بتایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارا جو پبلک کا مسٹرسٹ ہے یا پبلک پریشان ہے کہ ان کو ریلیف کیوں نہیں ملتا, تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے اس چیز کا بھی جواب ہے. خال پاس یہ ڈس اپیئرنس آف پرسنز اور بہت سارے ایسے معاملے ہیں جن کی بات سامنے آ گئی. اچھا, اب نارملی تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کو فل کورٹ کو انڈر آرٹیکل 204 پروسیڈنگ شروع کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اب یہ معاملہ اخباروں میں آ گیا, ہائی لائٹ ہو گیا. تو انہوں نے بیسیکلی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس سے جو بات کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا جتنے بھی سپیریئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز. اب اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو
पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट्स के जजेस को कॉल करना चाहिए। ये पूरी जुडिशरी का एज एन इंस्टीट्यूशन उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया और उनको मुनासिब फैसले करने चाहिए। और अगर हो सके तो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये बताइएगा कि क्या आप खुद भी कोर्ट का हिस्सा रहे हैं, आला अदलिया का, क्या आपको भी किसी ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ा जिस तरह का जिक्र जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने किया है, या ये एक गैर मामूली बात है या मामूल की बात है? क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया के कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पे बहरहाल उंगली तो उठाई जाती है। देखें, इनफरादी तौर पर कोई वाक़या तो पहले ज़माने में भी सुनते थे, मगर एक तो ये कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। और हम इनफरादी तौर पर इधर उधर से सुनते थे, मगर पता नहीं था कि लावा इतना पक रहा है और हालात इतने ख़राब हो गए। तो मैं तो इसलिए बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीपल ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया है और बताया है कि भाई ये हो रहा है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि जुडिशरी क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, तो इन्हें उनको बता दिया है कि ये हो रहा है अंदर खाते। तो ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता? देखिए, इससे पहले एक हुआ ये था कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी कुछ बात की थी, उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो यही बात अब ये जज साहिबान भी कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा खुदा न खास्ता कि ये जो खत है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट की शक्ल इख्तियार कर जाए? नहीं, अब नहीं करेगा, क्योंकि वो एक जज थे और उनके खिलाफ उस जैसे मैंने कहा ना कि कोई इंसिडेंट हो रहा था। अब इन्होंने तो एक लंबी लिस्ट दी है और ये एक नहीं है, पूरी समझे 6 जजेस का मतलब ये कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लिहाजा जो चीज हम इधर उधर से अनऑथेंटिक सोर्सेस से सुनते थे वो इतनी खुल के सामने आई है कि ऐसी मिसाल पाकिस्तान में कहीं नहीं है। दीगर हाई कोर्ट्स पे भी इसके असरात आएंगे? हो सकता है दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर भी ऐसे लोग हों बेंच के ऊपर जिन्हें कुछ शिकायतें हों। हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है दूसरों को इनकरेजमेंट मिले। ये ऐसे माहौल में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं फॉर एग्जांपल, वो देखते हैं कि जी अगर हमारा इशू हुआ तो किस फोरम पे हल होगा। अब आपके जजेस कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़े मजबूर हैं, कौन आएगा पाकिस्तान में? लेकिन इससे एक और बात भी की जा रही है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे अंदर एक सियासत भी तो जारी है ना पाकिस्तान के अंदर, जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहती है कि शायद ये सपोर्ट है, इन्हें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए ये जज साहिबान मैदान में आए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको यूनाइटेड इस मामले को उठाना चाहिए। अगर इस वक्त नहीं उठाया तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। बहुत बुरी बात, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया में कभी ऐसे वाकया नहीं हुआ जो पाकिस्तान में ये वाकया हुआ है। जस्टिस साहब, लेकिन अब इस मामले पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इन 6 जजेस के हवाले से भी मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। आप क्या समझते हैं, पिछले 1-1.5 साल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले हुए, क्या उन फैसलों पर भी अब सवालात उठेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि ये बहुत से सवाल उठेंगे। सवाल ये है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक तरफ तो सुपीरियर जुडिशरी को कोई कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हु एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऑफिसर्स के ऊपर इल्ज़ाम है। इसकी डिपार्टमेंट लेवल पे, इस पे इंस्टीट्यूशन लेवल पे इस पे इमीडिएट एक्शन हो। जस्टिस साहब, इसमें एक पहलू ये भी है कि हमारे जो कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मई 2023 से ये मामला, जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे उमर अता बंदियाल साहब और काजी फाइज ईसा साहब,
ان کے علم میں تھا، لیکن اس پر اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس وقت بھی کچھ ججز ملے تھے، انہوں نے یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھے تھے. تو اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اس خط میں میں نے پڑھ لیا ہے جی. کاش کہ وہ فیصلہ کرتے اور انٹرفیئر کرتے تو معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. اب تو کیونکہ ابل کے سامنے آ گیا ہے، اس لیے سپیریئر جوڈیشری اور پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹیز ابھی بھی ریئیکٹ نہیں کریں گی اور اپروپریٹ ایکشن نہیں لیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جو خط ہے یہ کہیں بعض لوگ اس کو ایسے بھی ٹرم کر سکتے ہیں کہ شاید یہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر کر کے کہ جب وہ پیونے جج تھے تو اس وقت ان سے ملاقات ہوئی، انہیں اعتماد میں لیا گیا. تو دراصل یہ ان دونوں چیف جسٹسز کے خلاف بھی ایک امکانی طور پر ایک چارج شیٹ ہو سکتی ہے. کیا اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حبیب صاحب آپ بڑی سمپل سی بات کہہ رہے ہیں. ایک ایشو تو سامنے آ گیا نا جی. ایک کیس تو آ گیا کہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہے کہ اس جج کو انفلوئنس کرنے کی، ٹیررائز کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کی آپ انکوائری کروا لیں جی. پتہ چل جائے گا کہ موٹیو کیا ہے. اب دیکھیں نا، اب تو کوئی چیز، اب گیس ورک کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سب چیز انہوں نے ایک مٹیریل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کی سپیریئر جوڈیشری بھی انکوائری کرے، اپنی پاورز استعمال کرے اور ایگزیکٹو بھی استعمال کرے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ججوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے یا کوڈ آف کنڈکٹ سے تجاوز کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا. اچھا، بالکل نہیں کیا. ایک آدمی کی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی بجائے آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پرفارم کر رہے، اس نے بتا دیا کہ میں کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا، میں کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیفیکلٹیز ہیں. جب کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو ایک جو جج ہے ہائی کورٹ کا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نہیں بتائے گا، اور کس کو بتائے گا؟ یہی دو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بتائے گا جو اس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. وہ بجائے یہ کہ وہ کوئی سیکرٹلی ادھر ادھر سے چیزیں کہیں، انہوں نے اوپن کر دی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جسٹس ابراہیم شبر رضا رضوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر اب ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب. ریاست صاحب سے اگر مجھے اجازت دے تو میں ایک سوال کروں. جی حبیب صاحب، یہ جو ججز نے جس صورتحال کا ذکر اپنے خط میں کیا ہے، کیا آپ کو پہلے اس بات کا اندازہ تھا کہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ جو پبلک کی پرسیپشن تھی جوڈیشری کے حوالے سے کہ جی وہ کمپرومائز جوڈیشری ہے، تو اس سے زیادہ اور کسی کو سوچنے کی یا کچھ کہنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں رہتی. چونکہ ایک امپریشن جو تھا وہ خراب ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong behind the scene. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو کبھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی عدلیہ کی طرف سے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، بہت سارے آپ کے جو وکلا ہیں وہ پیش ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اسلام آباد میں. تو کیا ججز نے کسی طریقے سے، کسی واسطے سے آپ سے رابطہ کر کے بتایا ہو کہ یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں؟ نہیں، کبھی ایسا حبیب اکرم صاحب، میں 2 دفعہ سیکرٹری رہا ہوں بار کا، میں ڈسٹرکٹ بار کا صدر رہا ہوں، ہائی کورٹ کا بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ ہمارے درمیان ایسی پریکٹس نہیں ہے کہ ججز صاحبان ہمارے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کریں. تو یہ جو کچھ آیا ہے خط کے ذریعے، لیکن حالات واقعات سے ہمیں لگتا تھا کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، یہ ہمیں اندازہ تھا، لیکن ہم اس پہ اس وقت تک بات نہیں کر سکتے تھے جب تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں تھی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ریاست صاحب اب معاملہ آ گیا ہے کہ کسی پر الزام بھی نہیں ہے، یعنی ود ان جوڈیشری کسی کے اوپر کوئی الزام ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. تمام لوگ جوڈیشری، یعنی یہ جو 6 ججز ہیں، انہوں نے بتایا، اپنے ہی بڑوں کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں. تو اب یہ آپ بتائیے گا کہ جوڈیشری کے سامنے کیا راستہ ہے یا اسے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں بار اور بینچ دونوں مل کے اس طرح کی مداخلت کے خلاف کچھ جو یا اس طرح کی مداخلت کا سدباب کر سکے؟
دیکھیں ابھی بھائی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کی سب سے بڑی اپیکس کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے. اب وہ طے کریں گے کہ وہ کس ریمیڈی کو اویل کرتے ہیں, کیا انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. ابھی پریمپٹ کرنا ہمارے لیے یہ مشکل ہے چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اور عدلیہ کی تاریخ کا پہلا ان پریسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایسی صورتحال ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آتش فشاں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر, کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ آزاد عدلیہ کا سوچا تھا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹائکاٹمی آف پاور کا ہے, اور ایک کیس تھا الجہاد ٹرسٹ ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے اندر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس کے اندر عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا تھا. اور ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, کسی ادارے کو کسی دوسرے ادارے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, ٹرانسگریس نہیں کرنا چاہیے. ہم آزاد عدلیہ کا خواب, ہم نے گگلا تحریک بھی چلائی تھی, میں اس میں 2 سال سیکٹری بھی تھا, لانگ مارچ کو لیڈ بھی کیا, میں اس کا اسٹیٹ سیکٹری بھی تھا. تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ آئیڈیلائز کیا تھا کہ پاکستان ایسا ہو, آزاد عدلیہ ہو, رول آف لا ہو, ہر غریب امیر کو انصاف ملے اور ڈور سٹیپ پہ اور سستا انصاف ملے. لیکن وہ شاید نہیں مل سکا, اسی لیے آج ہم 144 کنٹریز میں سے 129 پہ ہے. تو آزاد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عدلیہ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں, بس اس خط کو فائل کا حصہ بنائیں اور بزنس ایز یوزول چلتا رہے؟ حبیب بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ وہ کریں گے بھی تو جو لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ہے اس ملک کی 24 کروڑ عوام, اس ملک کے اندر کالا کوٹ پہننے والے. اب یہ دیکھو نا, یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں نا, کوئی گڈے کا کھیل تو ہے نہیں. آپ نے اب اس کو منطقی انجام پہ لے کے جانا ہے, تبھی اس ملک اور نظام کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں. تبھی اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کا منہ بند کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پاکستان پہلے بھی مذاق بنا ہوا ہے, اب بہت زیادہ ایک ڈرامہ لگ جائے گا پاکستان کے اندر. وہ ایک ملک کی جو آپ مثال دیتے ہیں نا کہ بنانا ریپبلک ہے, تو یہ بنانا سے بھی آگے کوئی نئی چیز بن جائے. اچھا ریاست صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے میں اب عدلیہ ہی کردار ادا کرے گی یا پارلیمنٹ کا بھی اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ بالکل پارلیمنٹ کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا عدلیہ کا ہے, جتنا وکلا کا ہے, ہر شخص کا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس سے اپنے آپ کو جھاڑ پونچھ کے تو سائڈ پہ ہو جائے کہ میرا ایسے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر پارلیمنٹ ہی ہے اس ملک کی. آپ کے تمام سیاستدان ہیں, آپ کے تمام شہری ہیں, تمام کو اپنا رول پلے کرنا ہے. پاک فوج بھی ہماری, ہم اس کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج بھی اپنا رول پلے کرے, عدلیہ اپنا رول پلے کرے, پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے. ہم یہ چاہتے. تو یہ بتائیے گا, ایک الزام لگ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے, بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ یہ جو ججز ہیں ان کی کوئی سیاسی, ان کی کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہے, کوئی سیاسی رجحانات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے. میں تمام ججز کو جانتا ہوں, بہت کریڈیبل, انٹیگریٹی والے, انیسٹ, اپ رائٹ. ایک جج صاحب کے خلاف بھی آج تک کسی بھی بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں نے کوئی کمپلینٹ نہیں سنی کہ کوئی رشوت کے حوالے سے کسی کو فیور انڈو فیور دی ہو, کوئی ایسا کیس ڈیسائیڈ کیا ہو, اپروچ کر کے کسی کو اب وہ کیا. میرے علم میں کم از کم نہیں ہے, میری بھی 26 سال اسلام آباد میں وکالت ہوگی ہے, میرے علم میں نہیں ہے. بالکل انٹیگریٹی والے اپ رائٹ ججز ہیں, اور اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو میں اس کو کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں, اس کو رد کرتا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہے. بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.